अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब नगरी स्पेशल नावल हमराज की एपिसोड नंबर 8 को लेकर। ये तहरीर है लियाना मलिक की। लेकिन इस एपिसोड से पहले आपको जल्दी से करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक करना होगा बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। नहीं, आपने समझ क्या रखा है? न खाना प्रॉपर बन रहा है, न लंच सही होता है। आखिर आपका दिमाग कहाँ होता है? किसी काम पर तवज्जो नहीं है। मैं कहती हूँ कि आखिर मसला क्या है? किसी का इंतकाल नहीं हो गया यहाँ कि हर वक्त मातम और सोग का समा रहेगा। अरे हमारा मजहब भी सिर्फ 3 दिन के सोग का पैगाम देता है, लेकिन यहाँ तो हफ्ता होने को आया है, सोग ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो हफ्ते भर से दाल सब्ज़ी या कुछ ख़ास डिश बनी भी होती तो उसमें जायका बिल्कुल नहीं होता, और पूरे बंगले में छाई खामोशी के बाद तो उनके सर में दर्द होने लगा था। ऊपर से ये सोग, सोने पे सुहागा। आज उनके सब्र का पैमाना आखिरकार लबरेज हो चुका था। तभी वो लड़ाई और चीखों चिल्लाहट पे उतर आई थी। छोटी बेगम साहिबा, आपको बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है कि आपकी बेटी सगी न सही मगर थी तो आपके शौहर की बेटी, और वो गायब है हफ्ते भर से। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है इस शहर का, वो कहाँ होगी, कैसी होगी, जिंदा होगी भी कि नहीं। बिटिया रानी अभी तो इधर मुकीम हुई थी, उन्हें तो ठीक से सोसाइटी के पार्क जाना भी नहीं आता था, और अब न जाने वो कहाँ है। आपको खाने पीने की और अपनी आसाइशात की लगी हुई है। वो 19 साल से इस घर में मुलाजिम थी। उनके अच्छे बुरे हर वक्त में उन्होंने साथ दिया था, यहाँ तक कि उनकी बेटी की परवरिश भी उन्होंने ही की थी। 1 महीना पहले ही वो इंग्लैंड से यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, और ठीक 1 महीने बाद उनके सर पर क़यामत आन पड़ी थी। शट अप आमना बी, वो खुद गायब है, भाग गई है किसी के साथ। वो पाकिस्तान ही इसलिए आना चाहती थी, गई तो अपनी माँ के ऊपर थी ना। अरे मान लिया कि शाह की पहली बीवी निजी तबके से ताल्लुक़ रखती थी, तभी शाह को देखकर वो फिसल पड़ी थी। मगर इसे किस चीज़ की कमी थी? दौलत की रेल पेल, इतना बड़ा बिजनेस, सब बेशुमार गाड़ियाँ, ढेरों घर, फिर भी बाप को और आपको छोड़कर भाग गई। चलो मैं और मेरा बेटा तो उसके सगे ना थे, मुझे तो कभी उसने सगी माँ का दर्जा दिया ही नहीं, और ना मेरे बेटे को भाई का। शाह आते हैं तो बात करते हैं, कम से कम अपने बाप का ही सोच लेती। जब शाह को मालूम होगा वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। मिसेस शाह साड़ी का पल्लू अपने मुंह पर रखती रोहान से अंदाज में बोलकर अफसोस भरे तासुरात देकर वहाँ से जा चुकी थी। मेरी बिटिया रानी कभी ऐसा नहीं कर सकती। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरत को। अपनी बिटिया रानी की परवरिश मैंने की है, और उस परवरिश पर पूरा एतमाद है। आमना भी अपने दिल पे हाथ रखे उनके तमाम इल्ज़ामात उस मासूम जान पर सुनकर हैरत ज़दा हो गई थी। आ जाएं यार, वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा मोबाइल में देखता हुआ बोला था। क्या कर रहा है मेरा शहज़ादा? वो ट्रे थाम कर कमरे में दाखिल हुई थी। ये रोज़ का मामूल था कि इतने मुलाजिम होने के बावजूद भी वो उसके आधे काम खुद करती थी। स्पेशली उसको चाय देना, दूध सर्व करना, खाना खिलाना, कपड़े चूज़ करना और बहुत कुछ। वह नाइट गाउन में बैठा मोबाइल में मगन उन्हें देखकर आहिस्ता से मुस्कुराया था। आप नॉक मत किया करें, आ जाया करें जैसे भी आना हो। वो टांगे समेट कर बैठता हुआ बोला था और उनके बैठने के लिए अपने पास जगह बनाई थी। यस माय सन, मगर प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना बेटा? वो ट्रे साइड टेबल पे रखती हुई बोली थी। यस माय मदर, बट मुझे ये समझ नहीं आता कि अकेले बंदे की क्या प्राइवेसी। वो उनके आने पर मोबाइल बंद करके रखता हुआ उनके ही अंदाज में गोया हुआ था। प्राइवेसी तो बेटा सबकी होती है। अगर तुम्हें अब ये वाली प्राइवेसी सूट नहीं करी तो मेरी जान सिंगल से अब डबल हो जाओ ना। वो उसके बियर्ड शुदा गाल पर हाथ रखती हुई धीमे लहजे में बोली थी। ठीक तो कह रही हैं आप, मगर डबल होने के लिए कोई एक अदद जनाना वजूद भी तो होना चाहिए ना। वो बच्चों की तरह मुँह बसूरे बोला था। उसकी सदा पर वो भी हंसती, जबकि उसकी बात पर मिसेस हशाम ने उन्हें आंखें दिखाई थी। तुम्हें इतनी लड़कियां दिखाई हैं मैंने, मगर तुम्हारी पसंद तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या पसंद है तुम्हें। जो दिखाओ उसको तुम ना कर देते हो। भाई इतने हॉस्पिटल में तुम्हारे पास पेशेंट्स आते हैं, वहाँ ही कुछ देख लो। वो उसकी हमेशा की तरह लापरवाह अंदाज पर खफा हुई थी। यार मुझे शादी करनी है, कोई शो पीस नहीं लाना कि हर वक्त सजा तैयार रहे और एक जगह कायम रहे। आपकी दिखाई हुई हर लड़की इतनी मॉडर्न और टॉप किस्म की बेशरम है, जिस तस्वीर को देखो उसमें हॉलीवुड हीरोइंस की तरह कपड़े पहने मुजस्मा बनी खड़ी है। यार मुझे चाहिए ऐसी लड़की कि जब मैं उसे देखूं तो उसकी आंखें झुक जाएं, मेरे ज़िक्र मेरे नाम पर ही उसके चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखरने लगे। स्पेशली ऐसी कि उसे सिर्फ मैं ही देख सकूं, बजाय इस दुनिया के चलते फिरते मर्द। और जिस तरह आप मेरे सब काम करती हैं ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे काम मेरी बीवी करे।
اور فار یور کائنڈ انفارمیشن ہاسپٹل میں زیادہ تر پیشنٹ میرڈ ہوتی ہیں. اب ان کو کیا دیکھوں؟ اور الحمدللہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہاں بھی فیملیز کے ساتھ چلتی پھرتی ماڈلز آتی ہیں. وہ ان کو اب تک انکار کی لمبی وضاحت دیتا ہوا بولا تھا. اب بتائیں کس سے شادی کروں؟ دیکھیں میں زیادہ بڑا تو نہیں ہو گیا نا, کہیں سفید بال تو نہیں آئے؟ وہ آخر میں شوق انداز میں بولا تھا. زارق اب اتنے بڑے بھی نہیں ہو گئے ہو کہ سفید بال آئیں, اور اب زیادہ تر ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں, مگر وعدہ کرو اگر میں ایسی لڑکی ڈھونڈ دوں تو اگلے دن ہی تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤ گے. مجھ سے اب اتنے بڑے گھر میں سناٹا برداشت نہیں ہوتا بیٹا. اور پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ جب تم ہاسپٹل سے آؤ تو تمہارے سکون کے لیے گھر میں کچھ موجود ہو. وہ اس کا مضبوط ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی. ٹھیک ہے, مگر لڑکی میرے مطلب کی ہونی چاہیے. اب بھی بتا رہا ہوں, مجھے اپنی جنریشن بڑھانی ہے اور زندگی ساتھ جینی ہے. مجھے سجی سنوری ماڈل نہیں چاہیے کہ میں اس سے بیبی کا خواہش مند ہوں تو وہ انکار کر دے. وہ ہاسپٹل میں اتنے انوانٹڈ پریگننسی کے کیسز دیکھ چکا تھا کہ اس کا دل ہی شادی سے ہٹ گیا تھا. شادی کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا تھا. جب لڑکیاں راضی ہی نہیں ہوتی تو شادی کیوں کرتی ہیں؟ بیٹا یہ تو ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. ماما یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں ہے, یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے. خیر میں آپ سے کیا ایکسپلین کروں, جب مجھے کچھ میرے مطلب کا ملے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تب تک شادی کا ٹاپک آف رکھیں. وہ کہتے کہتے چپ سا ہو گیا تھا اور بات بھی بدل گیا تھا. اب میں سوؤں گا ماما, 8 بجے ہاسپٹل پہنچنا ہے یار. وہ گھڑی کو 1 بجاتا دیکھ کر تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا. اوکے بیٹا, گڈ نائٹ. اور زارق پلیز پریشان نہ ہو, اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہیں نیک بیوی عطا کرے. وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی ہوئی پیار سے بولی تھی. وہ محض مسکرا دیا تھا. وہ پریشان سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی. آج آفس کے آنے کے بعد ہی آرزم نے اسے جو خبر دی تھی تب سے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی تھی, اور خود بھی شام سے نہ جانے کہاں تھا کہ اب تک واپس کمرے میں دوبارہ نہیں آیا تھا. اور اب تو رات کا 1 بج رہا تھا, پتہ نہیں کب آنا تھا. وہ تو انتظار میں ہی پاگل ہو گئی تھی. کل رحم کرنا اللہ مجھ پر پلیز. یہاں تو کمرے میں کچھ ایسا تھا بھی نہیں کہ اس سے مدد لی جائے. وہ بیٹھ کے ایک کونے پر ٹک کر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں دعا کرنے لگی. تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا. کہاں تھے آپ؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں میں آپ کا. وہ ہوا کی تیزی کی طرح بیڈ سے اٹھی تھی اور اس کے مقابل کھڑی ہو کر فکر مندی سے بولنے لگی تھی. پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی. دامیر کے پاس گیا تھا تو وقت لگ گیا. تم کیوں میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ شاکی نظروں سے اس کے ہوائیوں اڑے چہرے کو دیکھتا ہوا لاپرواہی سے بولا تھا. آج 3 دن بعد وہ بالکل ٹھیک تھی اور ان 3 دنوں میں اس نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا. یہاں تک کہ نور جہاں بیگم سے بھی اس کی اچھی خاصی بحث ہو چکی تھی. مجھے ایک فیور چاہیے. وہ اپنے انداز پر خود ہی شرمندہ ہوتی ہوئی اب اصل مدعے پر آئی تھی. اب تک تمہیں فیور ہی تو دے رہا ہوں. وہ جیکٹ اتارتا ہوا بولا تھا اور صوفے پہ ڈال چکا تھا. ایک اور نہ. پھر اس کے سامنے کھڑی بولی تھی. ہلکے گلابی شلوار قمیض میں وہ رات کے اس پہر بھی کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی, جبکہ اس کی کمر پر پھیلے ہوئے آبشار کی مانند سیاہ چمکدار بال اس کی پوری خوبصورتی پہ چھا جاتے تھے. آرزم 3 سے 4 بار اب تک ان کی لمبائی اور ان کے سلک کی طرح پھسلنے کو نوٹ کر چکا تھا. وہ ذرا سی جھکتی تو اس کے بال جھک کر اس کے چہرے پر آ جاتے, ذرا سا مڑتی تو اس کے تمام بال سامنے آ جاتے. کتنے زاویوں سے وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی دیکھ چکا تھا. تم یہ اپنے بال باندھ کر نہیں رکھ سکتی؟ وہ اس کے سراپے کے ساتھ ساتھ اس کی حسین بالوں سے بھی پریشان آ گیا تھا. نہ جانے کیوں ہر بار اس کا دل انہیں چھونے کا کرتا تھا. ان کی نرماہٹ محسوس کرنے کا من ہوتا تھا. ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے کی چاہ ہوتی تھی. اس کے لیے مجھے 1 عدد بڑے کلپ کی ضرورت ہوگی جو کہ میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کو برے لگتے ہیں تو میں دوپٹہ لے لیتی ہوں. وہ سینے پہ لاپرواہی سے ڈالا دوپٹہ ایک دم سے کھول کر سر پہ لیتی ہوئی بولی تھی. وہ شوز سائڈ پہ کرتا الماری سے سونے کے کپڑے نکالتا ہوا بولا تھا. مجھے آپ کا موبائل چاہیے ود نیٹ پیکج. ہری اپ. وہ جلدی سے کہتی اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا چکی تھی. کس لیے؟ وہ آئیبرو چکا کر مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا تھا. مجھے کچھ ریسیپیز دیکھنی ہیں کل کے لیے. دے دیں پلیز. وہ معصومیت سے بھرپور تاثرات لیے منت بھرے لہجے میں بولی تھی. اوکے, مگر صرف یوٹیوب تک رہنا. اوکے جی اوکے. بس اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے بولی تھی. سائڈ ٹیبل سے لے لو. وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر نائٹ سوٹ لے کر باتھ روم میں چلا گیا تھا, جبکہ وہ موبائل ہاتھ میں لیے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. حیرت کی بات تھی کہ موبائل ان لاکڈ تھا. وہ جلدی سے یوٹیوب کھول کر ریسیپیز دیکھنے لگی تھی. وہ تقریباً 15 منٹ بعد باتھ روم سے شاور لینے کے بعد باہر آیا تھا. اس کو موبائل میں مگن دیکھ کر اس نے ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بھورے گیلے بالوں میں کنگھا کیا تھا.
کچھ پرفیوم اپنے ارد گرد چھڑک کر وہ صرف اس کی محویت کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ پرفیوم کی تیز خوشبو ہونے کے باوجود بھی مگن تھی۔ وہ اب بیڈ کے دوسری جانب بیٹھ کر تکیہ سیٹ کر کے لیٹ چکا تھا اور کمفرٹر لے لیا۔ ہینڈ فری یوز کر لو، ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں۔ وہ ویڈیوز کی آواز سن کر بولا تھا۔ آج تعمیر کی وجہ سے اسے سونے میں لیٹ ہو چکا تھا، جبکہ وہ 12 بجے تک سو ہی جاتا تھا، لیکن آج 1:30 بج رہا تھا۔ اور میں جو 6 گھنٹے سے ڈسٹرب ہوں، اس کا کیا؟ وہ موبائل بیڈ پر پٹکتی ہوئی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ یہ بھی فراموش کر چکی تھی کہ وہ رات کے اس پہر خوشبوؤں سے بسے ماحول میں ایک ہی بیڈ پر اس کے قریب بیٹھی تھی، ورنہ 3 دن سے وہ صوفے پہ سو رہی تھی۔ آئندہ میرا موبائل ایسے نہیں پھینکنا۔ اور کس نے کیا اب تمہیں ڈسٹرب؟ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور موبائل اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کوئی ریسیپی سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے کچھ بنانا نہیں آتا، کل کیا بناؤں گی میں؟ وہ مختلف قسم کی ریسیپیز دیکھ چکی تھی، مگر اس کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ اپنے گھر میں ہمیشہ اس نے ملازم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا تھا، یہاں تک کہ اسے کافی بھی صحیح سے بنانی نہیں آتی تھی، اور اب ناشتہ کھانا کیسے وہ تیار کرتی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کو رونا آ رہا تھا۔ اور نور جہاں بیگم سے تو وہ ویسے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی، اگر پھر سے کچھ الٹا سیدھا کرنے پر انہوں نے اس سے کچھ کیا تو اسے کون بچائے گا؟ یہ میرا سر درد نہیں ہے مس۔ جب آپ نے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا تو اس کے بعد آنے والی تمام مشکلات کو فیس کرنے کا بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تمہاری وجہ سے امی سے کافی بحث کر چکا ہوں، اور تمہاری معلومات کے لیے مجھے کھانا کافی اچھے ٹیسٹ کا پسند ہے، اور کھانا خراب کرنے پر کوئی معافی نہیں ملے گی، اور تم نے ذرا سا بھی نقصان کیا تو امی تمہیں بخشیں گی نہیں، اور میں کچھ فیور دوں گا نہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کی باتوں سے ڈر چکی تھی، لیکن سب کرے گی کیسے؟ اور اگر صحیح نہیں کیا تو کتنی بے عزتی ہوگی اس کی سب کے سامنے۔ یہ میرے سر کا درد نہیں ہے، اب مجھے سونے دو پلیز، صبح یونی بھی جانا ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا، جس پہ وہ ایک خفا نظر ڈال کر بیڈ سے اٹھ گئی تھی اور اس کی جانب آ کر اس کا موبائل جھپٹنے کے انداز سے اٹھا کر اپنے صوفے پر چلی گئی تھی۔ دیکھنے کے بعد موبائل چارج پر ضرور لگا دینا۔ وہ جانتا تھا پریشانی میں وہ واپس سے اور ترکیبیں دیکھے گی، لیکن اس معاملے میں وہ واقعی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ عریحہ اور محل کے بھی فائنل شروع ہو چکے تھے، اور نور جہاں بیگم نے ان پر سے تمام کچن کی ذمہ داریاں ہٹا کر اس کی بیوی یعنی لیلک پہ ڈال دی تھی۔ سالٹ، ریڈ چلی، ایگ، چیز، انین، گرین چلی اور پتہ نہیں وہ اجزا ویڈیو میں دیکھنے کے بعد دہرانے لگی تھی۔ کچھ دیر اور دیکھنے کے بعد وہ وہیں سر رکھے سو گئی تھی۔ وہ آج معمول کے خلاف جلدی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی، یا یوں کہہ لیا جائے کہ رات بھر اسے نیند ہی نہ آ سکی تھی۔ پہلے کی طرح آج بھی وہ کچن کے سلیب پر ہاتھ رکھے ڈر رہی تھی، اگر آج بھی اسے غلط لفظ کہہ کر نکالا گیا تو؟ لیکن اب تو اسے خود انہوں نے کام کی اجازت دی تھی، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ دن مجھ پر نہ آتا، کاش میں کسی سے کبھی کچھ سیکھ ہی لیتی۔ وہ کھڑی مستقل آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ اس نے وال کلاک پہ دیکھا تھا جہاں 7 بج رہے تھے۔ اسی وقت کام شروع کر دینا چاہیے۔ ان کچھ دنوں میں تو اسے اتنا معلوم تو ہو ہی گیا تھا کہ آرزم 8 بجے جبکہ اس کی بہن 7:45 پہ گھر سے نکلتی ہیں، اور ناشتہ 7:25 پر تیار ٹیبل پہ ہونا چاہیے۔ یہ سب بھی اسے آرزم نے ہی بتایا تھا، جو اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ مختلف کیبنٹ کھنگالتی ہوئی ایک پتیلی نکال چکی تھی۔ احتیاط سے برنر آن کر کے اس نے پتیلی کو اس پہ رکھا تھا۔ 1 کپ چائے کے لیے 1 مگ پانی تھا، 4 بندوں کے لیے 4 مگ۔ وہ پانی مگ کی مدد سے ناپ کر اب چینی اور پتی ڈال کر چائے چڑھا چکی تھی۔ وہ کافی نفاست پسند تھی، اب بھی اس نے فضول چیزیں اٹھا کر واپس جگہ پہ رکھی تھی۔ پراٹھے پتہ نہیں لوگ کیسے کھا لیتے ہیں، ایک سلائس سے اتنا دل بھر جاتا ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہوئی فریج کی جانب بڑھ کر انڈے نکال چکی تھی۔ رات ہی اس نے آملیٹ اور ہاف فرائی بنانا سیکھے تھے، اب وہ پریکٹیکلی کیسے بنتے ہیں یہ تو عمل کر کے ہی پتہ لگنا تھا۔ اس نے 3 انڈے ایک ہی باؤل میں توڑ کے ڈال دیے تھے۔ تمام اجزا ڈال کر اس نے فرائنگ پین میں رکھا تھا۔ فرائی پین چولہے پر رکھنے کے بعد اس نے ریسیپی کے مطابق تیل ڈالا تھا، 1 چمچ، 2 چمچ، پھر 3 اور پھر 4 اور پھر پورے 5 بڑے والے چمچ اس نے تیل کے فرائنگ پین میں ڈالے تھے۔ فرائنگ پین کو چولہے پر رکھ کے امیزے کے لیے پیاز کاٹنے لگی، مگر جیسے ہی پیاز پہ اس نے 4 کٹ لگائے ویسے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ کیا ہے اللہ! شاید زندگی میں پہلی بار اس نے پیاز کاٹنے کی کوشش کی تھی، اور اب پیاز تیز ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ اور نم ہو گئی تھیں۔ اسی چکر میں اس کا دھیان فرائنگ پین پہ نہیں گیا تھا، جہاں تیل زیادہ گرم ہو چکا تھا۔ جلدی سے اس نے جیسے تیسے پیاز کاٹ کر آمیزے کے باؤل میں ڈالی تھی، اور ایک ہی لمحے میں آدھا آمیزہ جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا۔ ایسا کرنے سے آواز بلند ہوئی تھی اور آگ بھڑکی تھی۔ وہ ایک چینخ مار کر دور کو ہوئی تھی۔ وہ کھلاتے ہوئے اس نے باؤل کو واپس سلیب پہ رکھا تھا۔
کیا کوہرام مچا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی بلند چیخ پہ نور جہاں بیگم تسبیح لیے کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ وہ ان کے آنے پہ اچھا خاصا گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے احمق لڑکی؟ وہ فرائنگ پین کی طرف دیکھتی غصے سے پھنکاری تھیں جہاں اتنے زیادہ تیل میں انڈے کا امیزہ ویسے ہی پڑا تھا اور آنچ تیز ہونے کی وجہ سے جل چکا تھا۔ سارا خراب کر دیا آرزم۔ وہ چمچ سے انڈے کو صحیح کرتی ہوئی تیز لہجے میں بولی تھی۔ ان کی ایک آواز پر وہ جو سیڑھیوں سے نیچے ہی آ رہا تھا بھاگتے ہوئے کچن میں آیا تھا۔ اس لڑکی نے کیا حالت کی ہے انڈوں کی، اور چائے کو تو دیکھو پک پک کر ختم ہونے کو ہے۔ وہ اس کی نظر فرائنگ پین اور اب ابلتی ہوئی چائے کی طرف کرواتی ہوئی بولی تھی، اگر کرنی تھی شادی اپنی مرضی سے تو کم از کم خاندانی لڑکی سے تو کرتے جسے شادی کا مطلب تو پتہ ہوتا۔ یہ لڑکی میرے گھر کو سنبھالے گی جسے ایک انڈا فرائی کرنا نہیں آتا؟ کہاں عقل گم تھی تمہاری؟ اس حسن سے گھر نہیں بستے بی بی۔ 2 مہینے 4 مہینے یہ تمہارے حسن سے دل بہلائے گا، مگر پیٹ بھرنے کے لیے بعد میں کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائے گا۔ وہ پہلے آرزم کو اچھا خاصا سناتی، پھر لیلک کی جانب مڑی تھی اور جس چیز کا لیلک کو ڈر ہوا تھا وہی ہوا۔ پھر اس کی بے عزتی، وہ بھی سب کے سامنے۔ اپنی اس قدر رسوائی پر وہ بھیگی آنکھیں بند کر کے چہرہ نیچے جھکا گئی تھی۔ انہیں کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ دور ہٹو میری نظروں سے۔ وہ اس کو ناگوار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی اور ان کی آواز پر وہ اچھلی تھی اور تیزی سے کچن سے بھاگی تھی۔ کچن سے باہر نکلنے پر اسے اپنے پیچھے کسی کی ہنسی سنائی دی تھی۔ اپنے پیچھے نکسک سے تیار جینز اور کرتی میں لڑکی کو دیکھ کر وہ افسردہ ہوئی تھی۔ اب اس پر ہنسا بھی جائے گا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب تم کہاں چلے؟ وہ اچھے سے تو ان دونوں کو ٹارچر کر چکی تھی، مگر آرزم کی خاموشی پہ انہیں اپنا بولنا فضول لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان سے بحث کرے یا وہ لڑکی ان سے لڑے، مگر دونوں کی خاموشی پر وہ تل ملائی تھی، اور اب جو آرزم وہاں سے چپ چاپ کھسک رہا تھا تو اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ بیگ لینے جا رہا ہوں روم میں، وہ تلخی سے بولا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا پیار محبت برسانے والی ان کی ماں نے کیسا روپ بدلا تھا۔ کیا اتنا بڑا اس نے گناہ کیا تھا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے آگے پیچھے بھاگنے کی۔ تم ٹیبل پہ بیٹھو، میں ناشتہ لاتی ہوں، اور اریحا جاؤ بھائی کا یونی کا بیگ لے آؤ۔ وہ اسے کمرے میں جانے سے روکتی ہوئی اریحا کو نیا حکم دیتی ناشتے پہ فوکس کرنے لگی تھی۔ مگر امی، وہ ان کی باتوں پر جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ کہا نا کہ بیٹھو ٹیبل پر۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی چکی تھی۔ جلدی ختم کرنے کی کوشش کرنا اینڈ بیسٹ آف لک، وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی پیار سے بولی تھی، جس پر اریحا مسکرا دی۔ آج اس کا اور مہال کا فرسٹ پیپر تھا۔ رات بھر جھاگ کر دونوں نے پھر بھرپور تیاری کی تھی۔ مہال اس کو اس کے ڈپارٹ تک چھوڑ کر ہمیشہ کی طرح اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ دونوں ڈپارٹمنٹ میں اتنا زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اریحا بیگ کندھے پہ لٹکائے ہمیشہ کی طرح جینز کرتی اور دوپٹہ گلے میں ڈالے کلاس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ حسب معمول اپنا رول نمبر دیکھتی ہوئی فرسٹ سیٹ پہ جا بیٹھی تھی۔ اسے ہمیشہ اپنے نام سے چیڑتی، آخر کیوں اس کا نام اے سے آتا ہے؟ ہر بار اسے ٹیچر کی نظروں کے سامنے بیٹھ کر پرچہ دینا پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے یاد نہیں ہوتا تھا، مگر اسے نظروں میں آنا پسند نہیں تھا۔ آج بھی موڈ آف کے ساتھ وہ پہلی سیٹ پہ بیٹھی ایک نظر نوٹ بک پہ ڈال کے رہ گئی تھی۔ چلو بیٹا اپنے تمام نوٹ بکس بند کر دیں۔ اس نے ٹیچر کی آواز پہ سر اٹھایا تھا۔ یہ آواز اس کے فورینسک میڈیسن کی ٹیچر کی تو نہ تھی، لیکن اپنے سامنے اسی ہستی کو دیکھ کر اس کے ذہن میں پچھلا واقعہ گزرا تھا۔ اگین سیم پلیس سیم ڈے، وہ مدھم آواز میں کہتی ہوئی غور سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ تب مس کی تھی جب وہ اس کے قریب اسے ورک بک دینے آیا تھا۔ فریگننس کی مہک اس کے حواس پر طاری ہو گئی تھی، اور سفید لیب کوٹ شاید ہی کسی اور ڈاکٹر پہ کبھی جچا ہو۔ وہ کب کا اسے پیپر دے کر جا چکا تھا اور وہ اب تک انہی خیالوں میں تھی۔ یو پیپل ہیو اونلی 2 hours فار دس پیپر، سو ہری اپ۔ وہ سب کو ان کی ورک بکس دینے کے بعد روبدار لہجے میں بولا تھا، سر یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے اپنے الفاظ میں سمجھا دیں۔ وہ پیپر کو ہاتھ میں پکڑے دھیمے لہجے میں بولی تھی، جیسے اسے سچ میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ وہ لمحے میں اس کے پاس آیا تھا اور اسے سمجھانے لگا تھا، جبکہ وہ تو بس اس کی مہک کو جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر نیچے جھکائے وہ بس بے دہانی میں اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ یو گاٹ اٹ؟ وہ پیپر اسے واپس دیتا ہوا اپنی روبدار آواز سے گویا ہوا تھا۔ یس۔ وہ جلدی سے اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی اور اب پوری سنجیدگی سے پیپر کرنے لگی تھی، کیونکہ آدھا گھنٹہ تو وہ ویسے ہی گزار چکی تھی۔ اب بس 1.5 گھنٹہ بچا تھا جس میں یہ پیپر اسے ہر حالت میں نپٹانا تھا۔ وہ اگلے 1 گھنٹے تک پورے دھیان سے پیپر کر رہی تھی، مگر اب تک مکمل ہونے کو نہ آیا تھا۔ 20 منٹ باقی تھے، اس کے ہاتھ اب تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ سب اسٹوڈنٹس پہ گہری نظر ڈال کر ایک آدھ نظر باہر کوریڈور میں بھی ڈال لیتا تھا۔ اب بھی وہ ایک نظر دیکھ کر کلاس روم کے گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ کوریڈور میں پھر سے اسے خیالوں میں گم دیکھ کر وہ خاموشی سے اسے ہی تکنے لگا تھا۔ بلیک پاؤں تک گاؤن پہنے ہم رنگ اسکارف سے وہ اچھا خاصا اپنا چہرہ چھپائے ہوئی تھی۔
کہ محض صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اسے کافی دیر سے یہاں کھڑا پایا تھا اور وہ اس قدر مگن تھی کہ کسی کی بھی نظریں اپنے اوپر محسوس نہ کر سکی تھی۔ اس کی سوچوں کا محاذ شروع سے لے کر اب تک آرزم تھا۔ جب وہ فارغ ہوتی آرزم کے بارے میں ہی سوچتی رہتی۔ آج بھی یہی ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ وہ جب اس کی سوچ اس کے خیال سے دور بھاگنا چاہتی تھی تب وہ اور زیادہ اسے یاد آتا تھا۔ اسے کتنا برا لگا تھا جب وہ 2 دن کی آئی ہوئی لڑکی کی وجہ سے تائی امی سے لڑ رہا تھا۔ اس لڑکی میں کوئی تو خاصیت تھی کہ اتنا شاندار بندہ اس کا ہو چکا تھا، جبکہ وہ تو اس کا نصیب تھا۔ اس میں ہی کچھ کمی تھی کہ وہ کسی اور کے پیچھے مائل ہوا، اور یہی خیال نے اس کا سکھ چین چرایا تھا۔ اب تو وہ جھوٹا مسکراتے ہوئے تھک چکی تھی۔ اسے کسی کا کندھا چاہیے تھا کہ وہ رو سکے، اپنے دکھ بحال کر سکے، مگر اریحا کے سوا اس کا خاص کوئی دوست نہیں تھا، اور اریحا سے وہ نام کو بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے اس قدر خیالوں میں مگن دیکھ کر غیر ارادے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ غالباً آپ یہاں کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب آیا تھا اور بھرپور اعتماد بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جی وہ میری سس۔ بھرپور مردانہ آواز پر ایک دم اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو انجانی شخصیت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس کی بھرپور وجیح پرسنالٹی کو نظر انداز کر کے بنا اس پہ غلط نظر ڈالے رخ موڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس پہ وہ دھیان ہی کب دیتی؟ دل تو ایک ہی شخص کا ہوتا ہے، اور وہ پہلے سے ہی کسی کا تھا۔ اس کی ان 2 آنکھوں کو بھی ایک ہی شخص راز تھا جو اس کے گھر میں ہی تھا۔ پھر کیسے وہ ان 2 آنکھوں سے کسی اور کی جانب دیکھنے کی کوشش کرتی؟ کیسے بے وفائی کر دیتی؟ کیسے خود کو دھوکہ دیتی؟ وہ تو اس کے نظر انداز پر پہلے خفکی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا، مگر بعد میں اس کے سنجیدہ چہرے پر تبسم پھیلا تھا اور آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔